बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई धमकी के साथ। और ये नई धमकी जनाब फवाद चौधरी साहब ने दी है, लेकिन मैं इससे पहले कि उन्होंने क्या धमकी दी है, ख़बर वाली बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और ख़बर ये है कि फवाद चौधरी साहब को पहले अपने घर की ज़रा ख़बर लेनी चाहिए, अपनी पार्टी की। मैं पर्सनल उनके ज़ाती घर की बात नहीं कर रहा, या कोई और मेरा कोई खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का ना तंज़ है ना मतलब है, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। और वो ये है कि उनको ज़रा अपने सियासी घर, यानी कि जो पीटीआई उनका घर है, उसकी ज़रा ख़बर लेनी चाहिए कि वहाँ पर मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगे। धमकी जो है वो एक ही वक्त में इमरान खान साहब पीछे बैठ के कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, इत्तफाक हो गया है, कभी जनाब यानी कि काली पड़ी होती है। इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हुक्म जारी करते हैं, हुक्म नहीं, हदायत भी नहीं, बल्कि मशवरा देते हैं कि जाके आप मुज़ाकरात कर लें, इमरान खान साहब को राज़ी कर लें, उनको मना लें। तो जो गवर्नमेंट है वो कहती है, ज़रा हामी भरती है, और ये यानी जिसको कहते हैं ना चोर ना लो पंड काली, तो ये भागम भाग जो है वो पार्लियामेंट हाउस में या सेनेट की मुतलका जो कमेटी का रूम है, कमेटी रूम, वहाँ पर पाए जाते हैं तीनों, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और जनाब अली ज़फ़र साहब भी, और फवाद चौधरी साहब भी। तो मुज़ाकरात की इतनी जल्दी है, और फिर अदालत के बाहर पब्लिक कंजप्शन के लिए डायलॉग बाजी के जी के मतलब मई में अगर असम्बली नहीं तोड़ी तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो इनको कह दिया कि मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान है। अंदर खाते क्या चल रहा है? अंदर खाते चल रहा है कि किसी तरह इनकी सिस्टम के अंदर दोबारा से वापसी हो, असम्बलियों में वापस आएँ, अपोजिशन में बैठें, ओहदे उनको मिलें, वापस यानी कि सिस्टम का हिस्सा बने, और सिस्टम का हिस्सा बन के ही वो कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। वरना तो जिस तरह सिस्टम से इन्होंने अपने आप को खुद अलहदा किया, तो उसका नुकसान हुआ है इनको। तो मैं तो ये बार बार ये वाली बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को जब खुद अपने सर के ऊपर, अपने जोरे बाजू के ऊपर सियासत करनी पड़ी, जब से 2021 से, अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड, तो इनको मुंह की खानी पड़ी हैं, हर इनकी चाल नाकाम हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर आर्मी चीफ, मतलब इलेक्शन लेना है, इलेक्शन क्यों लेना है, आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना है, वो नहीं लगा सके, असम्बलियाँ तोड़ेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, वो नहीं कर सके, फिर पटिशन डालेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, वो नहीं कर सके, तो जनाब मुज़ाकरात करवाएंगे और इलेक्शन लेंगे। अब वो अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? नाकामी, दूसरी नाकामी। तो उसकी इन्होंने धमकी लगाई है। धमकी लगाने वाली शख्सियत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, चौधरी फवाद साहब, और वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी हमारे पास बड़ी जालिम किस्म की है। अभी तक तो वैसे जो इनकी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ एक ही है, और वह को पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत हमने किस तरह बनाना है, पाकिस्तान को वनरेबल किस तरह करना है, अनगवर्नेबल किस तरह करना है। तो वो उसमें कामयाब, अगर उसमें भी ये खैर कामयाब नहीं हो सके, डिफ़ॉल्ट होने से बच गया पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है। तो ज़ाती फ़ायदा जो ये उठाना चाह रहे थे, हाँ, नुकसान अगर किसी का करना चाह रहे थे वो भी प्रॉपर उस तरह से नहीं कर पाए, और फ़ायदा जो उठाना चाह रहे थे वो भी ये अपनी पार्टी का, ज़ात का, इमरान खान साहब फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो इनकी जो धमकी है वो कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तो तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। एक वरी फेर शेर, एक वरी फेर, ये नून लीग वालों का था ना, वो क्या कहते हैं, तकिया कलाम या नारा था उनका कि शेर एक वरी फेर। तो खान साहब के बारे की क्या जा सकता है, एक वरी फेर, यू टर्न एक वरी फेर, यू टर्न एक वरी फेर। तो ये एक दफ़ा फिर दो इनके लॉन्ग मार्च जो हैं, 3 लॉन्ग मार्च, तीसरा लॉन्ग मार्च होगा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और इमरान खान साहब जो हैं ये वो पाकिस्तान के बदकिस्मत हुक्मरान और सियासतदान है कि जिसने यानी अपनी वजारत उज़्मा के दौरान तहरीक शुरू कर दी थी। अगर आपको याद हो तो फिर मार्च 2000 जब इनकी गवर्नमेंट गई है 21 नहीं 22 मार्च 2022 में इन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एहतजाजी जलसे कर रहा था। ए हाल ये है इनकी सियासत। हैं वजीर आजम लगे हुए सन, वजीर आजम, और तहरीक शुरू की हुई थी एहतजाजी कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, रू रू एथे पासे मार उथे पासे मार। तो नाकाम हुए।
یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے میں ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ فوج ساتھ نہیں تھی، کیونکہ جنرل فیاض حمید صاحب کی ٹرانسفر ہو چکی ہوئی تھی، چونکہ فوج کھڑی ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ ان کو مزید جو ہے وہ عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف ہو، اور انہوں نے اپنے آرمی چیف کو بھی کہہ دیا تھا بس جنرل ذکی منج بس. جی یہ اور بھی تھے جنرل، لیکن میں چونکہ ایک دفعہ ان کا نام لے چکا ہوں تو پھر بس ٹھیک ہے چلن دو. دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے لانگ مارچ کا 25 مئی والا کیا یو ٹرن. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ والا کیا جس میں وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہو گیا، یو ٹرن. اور ویسے بھی یہ جو فواد چوہدری صاحب سے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی ویسی جنگ جیتی جا سکتی ہے جس جنگ کا سپہ سالار جو ہے وہ سر کے اوپر ٹوپ چڑھا کے چھپتا پھر رہا ہو، سامنا نہ کر پا رہا ہو حالات کا، وقت کا، لوگوں کا. تو کیا وہ لانگ مارچ وہ پارٹی کر سکتی ہے؟ شوق سے کریں، لیکن کیا وہ لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ لگ پتا جائے گا. 2 دفعہ تو نہیں ہو سکا، تیسری دفعہ بھی کر لیں، لگ پتا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر میں یہاں سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرکچرل فارمیشن ہے، میں اب یہ ذرا اس پر غور کرنا ہے آپ نے. اب تحریک انصاف کو اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے. اب ان کا جو اسٹرکچر ہے نا، یہ جس اسٹرکچر کے اوپر کھڑی ہے، اب یہ ان کا اسٹرکچر جانے لگا ہے. اس بات کو تھوڑا سا اور سادہ کرتے ہیں. وہ اس طرح کے دیکھیں کہ ایک پارٹی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک پارٹی اس کے پیچھے ہوتی ہے جو اس کا بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کو ایک بل بورڈ نظر آ رہا ہے تو وہ بل بورڈ کی خوبصورتی کے پیچھے ایک بہت ہی اسٹرکچر ہوتا ہے جو اس بل بورڈ کو کھڑا جس نے کیا ہوتا ہے. ٹیکاں لگی ہوتی ہیں سر، سپورٹس لگی ہوتی ہیں، یوں کر کے کسی نے تھاما ہوتا ہے، کسی نے اس ٹیک کو یوں کر کے سپورٹ دی ہوتی ہے. تو پورے کا پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو ایک عمارت کی شکل میں، ایک پارٹی کی شکل میں آپ کو سامنے سے اس کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے وہ پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنی جگہ کے اوپر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں. تو میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہنے لگا ہوں یہ والی بات کہ اب یہ آپریشنل سٹرکچر جو ہے یا جو آپریشن ہے وہ اس سٹرکچر کے خلاف شروع ہوگا ایک طرح سے. تو ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں. ابھی میں اس کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ کھل کے بیان نہیں کی. مثال کے طور کے اوپر کہ جو عمران خان صاحب کو یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دے کے، ایک تو ویسے ٹیکنیکلی کام خراب ہو گیا نا کہ ٹکٹیں انہوں نے دے دیں، اور جو باقی امیدوار تھے ٹکٹیں لینے والے وہ بھی یہاں پر مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور بلیک میل ہو رہے تھے کہ جی کہ جو اتنے بندے لے کے آئے گا، اتنے بندوں کا کھانا کرے گا، سوشل میڈیا کے لیے اتنے کروڑ دے گا، ٹکٹ کے لیے اتنا فنڈ دے گا پارٹی کو، شوکت خانم کو علیحدہ سے فنڈ دے گا، وہ اس کو ٹکٹ ملے گا. اب وہ جو فنڈنگ ہو رہی تھی وہ بند ہوگی. بیسکلی تو فنڈنگ ہوتی ہے، بیسکلی تو جو پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے جو فنڈ جنریٹ کرنے والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو اس طرح ٹکٹیں دینے کے بعد وہ جو فنڈ دینے والے تھے، پارٹی کو پیسہ دینے والے، سپلائی لائن جو فراہم کرنے والے، وہ فارغ ہو گئے. اب آپ کو جو زمان پارک کے باہر اس طرح کی باغ و بہار، اس طرح کی جو ہے نا وہ شگل پانی لگا ہوا جو تھا، وہ کہ ہر ٹائم پارٹی ماحول جو تھا کہ کوئی جناب پٹھورے کھلا رہا ہے، کوئی پروٹھے چل رہے ہیں تو قورمے چل رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، وہ اب وہ چیزیں وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گی. دوسری بات یہ کہ جو پارٹی سے ٹکٹ کے معاملے میں مایوس ہوئے وہ ویسے پیچھے ہٹ گئے، پیسہ لگانے سے وہ بھی دوڑ جائیں گے. اب تیسری بات یہ کہ اب وہ جو ہوتا ہے نا امیدوار جس کو پارٹی کا ٹکٹ ملا ہوتا ہے، وہ بھی ہر حلقے میں اس کے بھی کچھ نہ کچھ فنانسرز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے، منہ ملازے کی وجہ سے کہ یہ ایم این اے بنے گا، ایم پی اے بنے گا تو اس سے ہم کام لیں گے، اس وجہ سے وہ فنانسنگ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں اب شاید وہ انویسٹمنٹ کرنے کے موڈ میں نہ ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو سمجھا دیا جائے، یا یوں کہہ لیں، میں ذرا باتیں ذرا نہیں کھل کے نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ تو پورے کا پورا پلان ہے. ورنہ تو یہ کہ پلان پہلی بات ہے کہ کیوں ہے. اب یہ تھوڑی سی بات ہے، یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست جو ہمیں پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی ریفلیکشن ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا.
پاکستان کے معاملات امریکہ کے ساتھ کیا تھے، چین کے ساتھ کیا تھے، پاکستان کی اکانومی جو ہے، پاکستان تو خود کفیل تو نہیں ہے، ہماری تو رینٹڈ اکانومی ہے. ہمیں کسی نہ کسی جنگ کی صورت میں امریکہ کی سپورٹ حاصل رہی، کبھی رشیا والی جنگ تے کبھی جناب افغان جہاد اور کبھی کولڈ وار اور ہاٹ وار جو یوں کہہ لیں. اور پھر وہ والے سلسلے ختم ہوئے تو پھر ہم نے وہ والی جو تھی کیا کہہ لیں کہ وار آن ٹیرر جو اب پھر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید شروع ہونے والی ہے، تو اس میں ہم جو ہیں وہ امریکہ کی سپورٹ کرتے رہے، وہاں سے ہمیں ڈالر آتے رہے اور یہاں پر پاکستان کا جو ہے وہ دال پانی نگل پانی چلتا رہا. پاکستان نے اپنی جو اکانومی جس بنیاد کے کیا کہتے ہیں جی پروڈیوسنگ نیشن یا کوئی ٹیکنالوجی وائز ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتے یا ہمارے کوئی پٹرول ہوتا جو ہمارے پاس جو اپنی پیداوار کے ذرائع تھے، ہم نے تو وہاں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی کرنی شروع کر دی ہوئی ہیں. تو کسان کو ہم نے مار کے رکھ دیا ہوا ہے، یہ آج تک ہم اس کو ایڈوانس بیج نہیں دے سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ لوگوں کی مرہون منت ہے. تو ہم نے اب بلاک چینج کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے. تو یہ جو چین کے دورے دورے ہو رہے ہیں اور پھر یہ جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے جو ہے نا یہ واشنگٹن پوسٹ والی خبر جو آج جنگ نے بھی شائع کی ہے کہ ہینا ربانی کھرکی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو انٹرنل گفتگو تھی وہ لیک ہو گئی ہے اور دستاویزات بھی کچھ جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں. یہ لیک کرنے والے کون ہیں؟ یہ لیک کرنے والی وہ پاکستان کی شرافیہ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، ان کی سہولت کار تھی. اور وہ کیوں تھی؟ کیونکہ امریکن گروپ، امریکن سارے کے سارے امریکہ، یہ جو رجیم تھی جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب، یہ جو گٹھ جوڑ تھا یہ بیسیکلی تو سی پیک کو ختم کرنے کے لیے تھا. یا پاکستان کو جو نئے بلاک میں پاکستان چلا گیا تھا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو لے کے چلے گئے تھے اس کو کہ یار کہ اس طرف تو ہمارا کچھ نہیں بن سکتا، اس طرف ہم اپنی خود کفالت کی منزل پا سکتے ہیں. امریکہ نے تو ہمیں جناب دیہڑی کے اوپر استعمال کیا نا ہمیشہ. تو چین کے ساتھ مل کے ہم راہداری والی وہ روڈ اینڈ بیلٹ ون روڈ بیلٹ جو سی پیک جس کو کہتے ہیں وہ، اور یا پھر اس کے بعد کارخانے لگیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. تو پاکستان جو خود کفالت کی طرف جا رہا تھا، یہ وہ منصوبہ تھا اس کو ختم کرنے کا جو عمران خان صاحب کی صورت میں لایا گیا تھا، پروجیکٹ عمران خان جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ وہ والے لوگ ہیں جو اب وہ ریکارڈ نکال کے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ہمارا جو سی پیک کا معاہدہ تھا اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں امریکہ اور ویسٹ والوں کے ساتھ آپ نے یہ ہمارے جو ایگریمنٹ ہے یہ شیئر نہیں کرنے. اور رزاق داؤد صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ IMF کو ان کے سامنے رکھ دیے تھے چین کے ساتھ پاکستان کے تمام تر معاہدوں کی جو نقول تھی یا دستاویزات تھی وہ ساری کی ساری ہر چیز شیئر کر دی تھی اور پھر سی پیک کو لپیٹ کے فارغ کر دیا تھا. تو اب یہ وہ والا معاملہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے اب وہ بلاک چینج کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ مطلب واپس اسی جگہ کے اوپر جا رہا ہے جو صدر زرداری نے شروع کی تھی، جس کو نواز شریف صاحب نے گیئر اپ کیا، سپیڈ اپ کیا، پھر عمران خان صاحب نے آ کے اس کا پٹھا بٹھا دیا. اب دوبارہ سے چین کے ساتھ جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اوپر کام ہو رہا تھا 1 سال سے. ان کو یقین دلایا گیا کہ خان صاحب جو ہیں نو مور، خان صاحب یا کوئی بھی ایسا بندہ پاکستان میں جو ہے وہ ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں ان سے بیک آؤٹ کرنے والا کوئی کام نہیں ہوگا اب. جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کے ہواری اب ان کی پاکستان کے سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر یہ سارے کام ہوں گے. یہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں، ان دھمکیاں لگانے والوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے اوپر پارٹی کھڑی ہے، سر وہ ریڑھ کی ہڈی نکل جائے گی، ختم. اور یہ کام خیر کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سلولی ہوگا، گریجولی ہوگا. آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ ان کی ریلیوں میں بندے کم ہیں، گڈیاں کم ہیں. آپ کو بہت جلد نظر آئے گا کہ اب جو ان کے جو پولیٹیکل ورکر آتے ہیں، جو PTI کے، وہ جب آتے ہیں تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں سیوا کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بریانی، نہ قیمے والا نان، نہ قورمہ تھے جناب، نہ کوئی پکوڑے تھے، نہ کوئی کباب. تو وہ جو پیسے کی فراوانی تھی، وہ جو پیسے کی فراوانی سپلائی کرنے والی جو چین ہے یوں کہہ لیں، وہ چین کاٹ دی جائے گی. اور کیوں کاٹ دی جائے گی؟ پوری داستان اس کے پیچھے ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا، وہ اینٹی پاکستان ایک مقصد تصور کیا جاتا ہے. وہ تھا یا نہیں تھا، یہ بحث
جو ہے یا فیصلہ تاریخ کرے گی، آنے والا وقت کرے گا. ہم آج کی تاریخ میں یہ بات نہیں کر سکتے، اپنا اپنا خیال پیش کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ اچھی تھی بری تھی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. لیکن آج کا وقت یہ بتا رہا ہے، آج کی جو قوتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی صورت میں جو کام کیا گیا تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا. تو اب اس کام کرنے والے پورے کے پورے نیٹ ورک کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہوا بھری گئی تھی وہ نکالی جا رہی ہے، اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سپلائی لائن فارغ. تو یہ آپ کو لانگ مارچ ہو، بڑا مشکل کام ہے. لانگ مارچ کے لیے ان کے پاس نہ پیسے ہونے، نہ وہ سپورٹ ہونی ہے، نہ پارٹی کا وہ سٹرکچر باقی بچنا ہے. تو آپ کو آنے والے انتخابات تک پاکستان تحریک انصاف کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ سر یہ پاور پالیٹکس کے جو پلیئر ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.